सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अब बात होगी में मैं हूं आपकी मेज़बान आमना खटाना। और नाजरीन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस जो कि सर पर हैं, 2 महीने रह गए हैं, ऐसे में जो सियासी बयानबाजी है उसका सिलसिला रोज़ ब रोज़ जो है वो हम देख रहे हैं कि तेज़ी पकड़ता चला जा रहा है। ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे उनके जो निशाने पर है वो मुस्लिम लीग नून है और उनके कायद मियां नवाज शरीफ हैं जो वतन वापस आए अक्टूबर में। और उसके बाद एक हमने देखा कि बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। और साथ ही साथ आज भी बिलावल ने कोहाट में जो जलसे से खिताब किया, वर्कर कन्वेंशन था, उनसे उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि एक जो है वो इलेक्शन जेल से निकलने के लिए और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। कल वो ये बात कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ चौथी बार भी चाह रहे हैं कि उनको सादा अक्सरियत मिल जाए और वो क्या करेंगे, उन्हीं जिन इदारों से के ज़रिए वो आते हैं फिर उन्हीं से लड़ाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो तबाहाली का शिकार होता है। उसके बाद हमने देखा, कल हम लोगों ने इस पर बात करने की कोशिश भी की, मुस्लिम लीग नून का रिएक्शन भी लिया, लेकिन आज फिर एक बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ बाकी कुछ जमातें हैं जिसमें हमने महमूद खान अचकज़ई को देखा कि उन्होंने भी यही बात की कि कुछ लोग जो हैं वो सिलेक्शन की तरफ उनको लेके जाया जा रहा है, बुलाकर उनको इलेक्शन से पहले ही सिलेक्ट किया जा रहा है। ये ऐसी खबरें इतनी तेज़ी क्यों पकड़ रही हैं ऐसी बातों में? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि लोग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करें, क्योंकि बड़ी जब सियासी जमातें इस तरह की बातें करती हैं, इल्ज़ामात लगाती हैं, तो जब आग लगती है तो धुआं तो उठता ही है। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून बड़े तेज़ी के साथ अपना होमवर्क करती हुई दिखाई दे रही है। और वो होमवर्क ये है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से इत्तेहाद के सिलसिले में मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जिनमें IPP के साथ भी मुलाकात हुई इत्तेहाद अलायंस बनने के लिए। इत्तेफाक तो हुआ, लेकिन अब कमेटी ने उस पर काम शुरू कर दिया। उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है उसको शॉर्ट लिस्ट भी कर दिया गया है। ये इत्तेहाद बनेगा नहीं बनेगा इस पर भी हम टेक लेने की कोशिश करेंगे। IPP से खुरम रोखड़ी साहब हमें ज्वाइन, काफ लीग से भी हालिया मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून की चौधरी शुजात। ये वही चौधरी शुजात हैं जिनके बारे में कायद मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उन्होंने ये कहा था कि ये मुशर्रफ की बाक़ियात हैं और बहुत से अलकाबात से उन्हें नवाजा। और उसके बाद हमने देखा कि कई सालों बाद ये एक अहम मुलाकात होती है। मुस्लिम लीग नून क्या ये इत्तेहाद बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, इनका सवाल जानने की कोशिश करेंगे। काफ लीग से भी हमें आयशा गुलालई ज्वाइन करेंगी और दीगर गेस्ट भी शो का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगी अपने दोनों गेस्ट को। बढ़ूंगी मैं IPP से खुरम रोखड़ी की जानिब। खुरम साहब, सबसे पहले तो आपकी जानिब आऊँगी क्योंकि उम्मीदवारों की जो फहरिस्त आप लोगों ने शॉर्ट लिस्ट की है सीट एडजस्टमेंट के सिलसिले में, वो भिजवा दी गई है। उस सिलसिले में अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है? कोई हमें तो नहीं पता इस लिस्ट का। मैं तो खुद N89 का उम्मीदवार हूँ, मुझे तो इल्म होता ना कि कोई ऐसी लिस्ट गई है। मेरे से भी थोड़ा सा पहले आपसे पहले TV प्रोग्राम वालों ने पूछा, उन्होंने कहा जी फलानी लिस्ट तय हो गई है और फलां बंदों ने, हम तो सलीम खान ने भी कहा हम अभी तक इसके लायल में, मैं भी कह रहा हूँ लायल में, PC में मामला जाएगा, बात होगी। उन्होंने कहा जी फलां बंदों ने लिस्ट दे दी है। तो मैंने कहा फलां बंदों को कॉल करके उनसे लिस्ट पूछ लीजिए। हम तो हल्कों के अंदर अपनी मेहनत कर रहे हैं, फिर रहे हैं लोगों के साथ। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं ये मामला आपके इल्म में नहीं है? नॉट एट ऑल, आई एम नॉट क्लियर अबाउट। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मुस्लिम लीग नून से एक इत्तेहाद के लिए कहा जा रहा है कि इम्कानात हैं, ये इत्तेहाद किन शराइत पर बनेगा? देखें, इत्तेहाद सारों ने करना है। ये जितने इस वक्त ताना जनी और फलाना जनी चल रही है, ये वो जितना कर रहे हैं, इन सारों ने इत्तेहाद करना है। हर किसी के ऊपर हर कोई अपने अपने प्रेशर में एक अपनी गेम खेलने की कोशिश करता है। इवन प्रोविंसेस के अंदर इत्तेहाद होगा। तो लेट्स कम ऑन टू द रियलिज्म, और रियलिज्म की पॉलिटिक्स पे आए और हम मेच्योरली पॉलिटिक्स को लेके चले। ना तानों की जरूरत है, ना लोगों को मिलाइन करने की जरूरत है, ना लोगों की इंटेलेक्ट को चैलेंज करने की जरूरत है, और ना स्टेज कोई ऐसी चीज होती है कि उसके ऊपर कोई भी ऐसी ड्रामा क्रिएट किया जाए कि सीरियस संजीदा तरीन चीज को आप गैर संजीदा कर दें। तमाम ने इत्तेहाद करना है। यही इलेक्शन के बाद जितने आज आप देख रहे हैं तमाम की नोट कर लें और फिर ये बैठे होंगे इत्तेहाद कर रहे हो। आपकी सेंटर के अंदर गवर्नमेंट बननी ही इत्तेहाद की, कोलिशन की बननी है। तो इस वक्त क्या हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए? हम जो तकरीर करें उसमें क्या इन मसाइल को डिस्कस ना करें जिनको हम फेस कर रहे हैं, और हम उन चीजों की बात करें जो आगे आके हम करना चाहते हैं। हमने करना क्या है
हम इसकी बात डेफिनेटली सबसे पहले तो मंशूर आना चाहिए ना क्लैरिटी के साथ। वो मंशूर किसी भी पार्टी की जानिब से अभी तक नहीं आया, उसकी रीजन क्या समझ रहे हैं? हमारा आगे हम तो बात ही मंशूर की कर रहे हैं, हम तो पॉलिटिक्स कर ही इस चीज के कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त किस चीज की जरूरत है। पाकिस्तान जिस बेहतर जो पॉलिसीज बनाई गई हैं इस वक्त, उन पॉलिसीज को हम कैसे आगे लेकर चलेंगे, हम कैसे पावर सेक्टर के रीडिजाइन करेंगे, कैसे मामलात को ठीक करेंगे, यही तमाम को करना चाहिए। ये जो एक दूसरे के ऊपर खामखा की फायरिंग है, इससे आप क्या समझाएंगे वोटर को या अपने भाइयों को? वोटर लफ्ज नहीं, अपने भाइयों को, अपनी कौम को, उनको आप क्या समझाएंगे? क्या इस वक्त तो संजीदगी की जरूरत है जिस क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा है। और फिर एक और बात इंटरेस्टिंग पता क्या है जी, जितने ये जो गोल्डन स्पून के साथ जिंदगियां गुजारने वाले हैं और जिनकी अपनी बच्चे अपने घर, किसी का कहाँ किसी मुल्क में और किसी का कहाँ, उनको ये सोचना चाहिए कि जो नीचे सामने अवाम खड़ी हुई है उनकी हालत क्या है और पाकिस्तान की मुईशत क्या है, और उनको संजीदा तरीके के साथ, संजीदगी के साथ उन लोगों को लेना चाहिए। यानी इन लोगों के साथ मॉक नहीं करना चाहिए, मॉकिंग नहीं करनी चाहिए। मॉकरी अदरवाइज किसी भी पर्सनैलिटी के लिए बेहतर चीज नहीं। जी आयशा गुलालाई साहबा, ये कहिएगा कि मुस्लिम लीग नून की काफ लीग से भी हालिया मुलाकात हुई है। एक तो इस मुलाकात का आउटकम आप किस तरह से देख रही हैं, और दूसरा ये कि इत्तेहाद के लिए कितनी हैं आपके, ये वाकई इत्तेहाद बन जाएगा या फिर ये एक आप कह सकते हैं कि चूँकि माजी में जो बयानात सबके सामने थे, ये इत्तेहाद आगे चल पाएगा नहीं चल पाएगा? क्योंकि ये क्वेश्चंस हर एक के जहन में है। गैर फितरी इत्तेहाद तो हमने पहले भी देखा, बनते रहे टूटते रहे माजी में, तो किस तरह से देख रही है सारी सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आमना। देखें, पाकिस्तान अफगानिस्तान तो है नहीं कि जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जमहूरी माहौल है, और यहाँ पर फिर जब जमहूरी माहौल होगा तो फिर इलेक्शंस के सिलसिले में अलायंसेस भी होंगे, यहाँ पर सीट टू सीट एडजस्टमेंट भी होगी, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है जमहूरी कुव्वतों में। और जब लाइक माइंडेडनेस हो कि जब आवाम की खिदमत के हवाले से देखा जाए कि अगर कुछ वो करना चाहते हों तो फिर भी एक यूनिटी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी में जम हो गई या मुस्तकबिल में भी वो हमेशा के लिए वो इत्तेहाद कायम हो गया। तो एक इंडिपेंडेंस होती है, आज़ादी होती है डिसीजन लेने की। नवाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रिया कि वो चौधरी शुजात साहब की अयादत के लिए आए, उनका हाल अहवाल पूछा, उनकी बेटी भी आई साथ में, तो एक इससे उनका एक कैरेक्टर वाज़े होता है कि वो दूसरों को इज्जत देना जानते हैं, वो दूसरों का एहतराम करना जानते हैं। और एक बुजुर्ग के लिए वो खुद वहाँ पे आए, और आसिफ जरदारी साहब भी आए थे उनका हाल अहवाल पूछने। तो बात जहाँ तक है इत्तेहाद की, तो इत्तेहाद तो फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टू सीट एडजस्टमेंट की बात ज़रूर हुई है, और उसमें 4 से 5 नेशनल असेंबली की सीट्स के ऊपर जो है, जहाँ पर हमारे मतलब जिसका उम्मीदवार मजबूत होगा वहाँ पर वो पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। और इसके अलावा 8 जो है वो सूबाई असेंबली की सीट्स के ऊपर बात हुई है, लेकिन ये अभी आगे और इसके ऊपर बात होनी है। यानी आप ये कह रही हैं अंडर डिस्कशन है अभी मामला? कमेटी जी बना दी गई है। और बाकी ये है कि देखें, बिलावल ने जो आज जलसे में कहा, जो उन्होंने तनकीद कर रहे हैं, मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात, पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है जहाँ पे इलेक्शंस हों, पार्लियामेंट आए, हुकूमत बने। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस वाला मुल्क है, और इस वक्त हम एक कैंसर से रिकवर कर रहे हैं। जो 4 साल कैंसर या इसराइली प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था, उससे हम रिकवर कर रहे हैं। तो होना ये चाहिए कि हम, और जिसने 4 साल में पाकिस्तान की मईशत को डिफॉल्ट पर ले आया, KPK 10 साल में डिफॉल्ट पर ले आया, वहाँ पे हुकूमत की, विफाक में आया तो विफाक को डिफॉल्ट पर ले आया। तो हम रिकवर कर रहे हैं, और इस रिकवरी में हम, हमारे जो सारे सियासतदान हैं, उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। एक मुक़ावमत वाला माहौल होना चाहिए, एक सुकून करना चाहिए, एक अमन का माहौल होना चाहिए। और गवर्नमेंट भी, जिस तरह खुरम साहब ने कहा कि बनेगी तो यूनिटी गवर्नमेंट ही, क्योंकि मुल्क के मफाद में यही बेहतरीन है। और मैं समझती हूँ कि ये जो इस तरह की बात करनी है कि लाडला है, 3 दफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म बना है, तो चौथी मरतबा जो है उसको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ पहले भी 3 दफ़ा लड़ाई कर चुका है। तो ये आप कह रही हैं, जिससे कुछ जमातें ये बात करें कि इस वक्त एक जमात जो है वो फेवरेट जमात है, फिर उसके लिए सिराजुल हक साहब ने भी लाडला, सुपर लाडला, बिलावल भी बात कर रहे हैं, महमूद खान नचकज़ई भी बात कर रहे हैं। काफ लीग ये समझती है कि कोई जमात इस वक्त फेवरेट नहीं है, मुल्क में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो बिल्कुल साफ और शफाफ होंगे। एक्सप्लेन कर दूं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें,
پیپلز پارٹی اگر کوئی بھی پارٹی اگر کوئی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم جمہوریت کے چیمپئن ہیں، عوامی چیمپئن ہیں، عوام کے اوپر سیاست کرتے ہیں، تو پھر مجھے یہ لاجک سمجھ نہیں آتی کہ آپ عوام کے جلسے میں آ کر پھر یہ کہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ کو بار بار میسج دیں کہ 3 دفعہ تو ایک شخص آپ کے ساتھ لڑائی کر چکا ہے تو 4تھی مرتبہ اس کو نہ کریں، مجھے لے کر آئیں. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ کیونکہ سیاستدان تو ظاہر ہے کہ کرسی وغیرہ کے چکر میں جو ہے وہ بعض اوقات ملک کے حالات سے بھی وہ بے خبر ہو جاتے ہیں، اور عوام تو ہماری ہے ہی بیچاری نہ سمجھ. تو اسٹیبلشمنٹ یا فوج کو چاہیے کہ وہ اپنی دہشت گردی سے جو تھریٹ ہے پاکستان کو، اور آرمی چیف جو ہے وہ بار بار ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اپنے جوانوں سے مل رہے ہیں، بارڈرز پہ جا رہے ہیں، تو پاکستان کو دہشت گردی کا تھریٹ ہے، اس پر اسٹیبلشمنٹ کو پوری فوکس کرنا چاہیے. ان کو سیاست میں نہیں پڑنا چاہیے، چاہے کوئی اس کو دعوت دے کہ آپ مجھے سلیکٹ کریں، اس کو سلیکٹ کریں. میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس موڈ میں ہے کہ وہ کسی کو سلیکٹ کرے. خرم صاحب، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو سلیکشن والی ایک بار بار بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے الیکشن سے پہلے، بہت سی پارٹیاں جو ہیں، جماعتیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ آواز بار بار اٹھا رہی ہیں، اپنے اعتراضات کا اظہار بھی کر رہی ہیں. پھر میاں صاحب، دوسری جانب میاں صاحب پہ یہ بات آ رہی ہے کہ بھائی ان کو فیورٹ اور ان کو لاڈلا بنا دیا گیا، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 93 اور 99 کا حساب کیا جائے، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا. وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ تو احتساب کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو اس وقت رائٹ ناؤ میرے پاس ہمارا ایک علاقہ منتخب اور بجائی کے دن ہے، اور وہاں پہ 2 نمبر کھاد یعنی جعلی کھاد بیچی گئی ہے. میرے لیے وہ زیادہ کنسرن ہے ان ڈرامے بازیوں سے یہ جو پھیلائی جا رہی ہیں. الیکشن لڑیں اپنا اپنے علاقوں کی حفاظت کریں، اپنے محکموں کی حفاظت کریں، اپنے حالات کو دیکھیں کہ ہو کیا رہے ہیں، پبلک آف پاکستان کن کرائسس سے اور کس چیز سے گزر رہی ہے، ضرور اس کی طرف توجہ دے دیں. سوائے کبھی کہ جی فلانا بیانیاں، کبھی لیول پلینگ فیلڈ، تو کبھی فلانا. ان حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ ملک کس حالات اور کس معاملات سے گزر رہا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ مارے جا رہے ہیں بچوں کی. تو اس پالیٹکس سے ہماری توبہ ہے. ہم نہ ہماری روش ہے، نہ ہم اس پالیٹکس کے قائل ہیں، نہ ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں. میرا کنسرن ہے کہ وہ جو 2 نمبر کھاد پہنچ گئی ہے اور جس زمیندار نے لگائی ہے، اور جو سال میں 1 دفعہ کھاد ڈالتا ہے، اور جس ریٹ پہ اور بلیک کی، اور پھر وہ بھی 2 نمبر پہ، اس کو کیسے ٹھیک کروں گا؟ میرے لیے یہ زیادہ ہے. جی سر، مسائل تو نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہیں، تو بڑی ریئلسٹک سچویشن ہے. اگر سیاستدان، تمام سیاسی پارٹیز یہ سوچنے بیٹھ جائیں تو ملک کے یہ حالات ہوتے ہی نا. I tell you سارے اگر سیاستدان ان چیزوں پہ آ جائیں نا، اور اپنے بیوی بچوں اور اپنے خاندان سے بڑھ کر اصل چیزوں کی طرف آ جائیں، تو ملک 50% جو ملک کے مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. لیکن کیونکہ ہم ایک نہایت غیر سنجیدہ روش کے ساتھ چلتے ہیں، اور یہ جو سٹیج ہوتا ہے جس پہ ہم تقریریں کرتے ہیں، اس سٹیج کو ہم نے بنا لیا موکری، اور اس کے اوپر ہم کرتے ہیں کھڑے ہو کے موت، اور ہم نیگیٹیوٹی کی طرف چلیں گے. اور ہمارے پاس لوگوں کو اوپریس کر کے اپنے قابو میں رکھنے کا جو ایک رواج ہے، ہم ٹھیک ہو جائیں، ملک ٹھیک ہو جائے. ہم اپنی جو ہمارا کام ہے ہم وہ کرنا ہے. ٹھیک، بالکل. JUI فیس سے مفت اللہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. یہ کہیے گا، ابھی جو اتحاد کے حوالے سے مختلف ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مختلف جماعتیں اس حوالے سے اپنا الیکشنز کو لے کے تیاریاں بھی کر رہی ہیں. ایک تو اس سلسلے میں کن جماعتوں سے اتحاد ہو سکتا ہے JUI فے کا، اس سوال کا جواب دے دیجیے گا. دوسرا، آپ نہیں سمجھتے کہ جب بھی کوئی مخلوط حکومت آتی ہے اس میں کوئی بھی بولڈ ڈیسیجن لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل جوں کے تو رہتے ہیں یا فیصلے بہت دیر سے جا کر ہوتے ہیں؟ پہلے تو آپ کا شکریہ. جی. انتخابات میں تو ہر ایک جماعت اپنے جھنڈے اور ایجنڈے کے ساتھ عوام کے پاس جاتی ہے، ایک موقع ہوتا ہے نا. تو ہماری کوشش تو یہ ہوگی کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ ہماری ذہنی ہم آہنگی ہے ہم ان کے ساتھ اتحاد کریں. تو ہماری بات چل رہی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور نون کی طرف سے بھی کمیٹیاں بن گئی ہیں، ہماری طرف سے بھی کمیٹیاں بن گئی ہیں، اور ایک دور ہو گئے ہیں، اور دور ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو مجھے امید ہے کہ ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ہو جائے گا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. سر، آپ نے یہ پچھلے دنوں یہ بیان بھی دیا تھا، آپ بھی لاڈلے کا ٹرم یوز کر رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کے لیے، جس طرح سے
دیگر جماعتوں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، ابھی بھی آپ اس پر قائم ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ فیورٹزم ہو رہا ہے؟ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں اتحاد بھی بن رہا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ میں تو نام کسی کا نہیں لوں گا، اس کا اچھا اثر نہیں ہوتا۔ میں پرنسپلی ایک بات کروں گا کہ عوام جس کو منتخب کرے اس کو آنا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ جس کو منتخب کرے وہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاڈلا کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ کل کوئی لاڈلا بنتا ہے یا آج بنتا ہے تو ہمارا موقف تو یہی ہوگا۔ ہم عوام پر اعتماد کرتے ہیں اور ہم تعریف کرتے ہیں ڈیموکریسی کی۔ ڈیموکریسی از دی گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اور فار دا پیپل۔ جب کوئی الیکشن ہوتا ہے تو یہ بائی دا پیپل کا مرحلہ ہوتا ہے، تو عوام جس کو ووٹ دینا چاہیں وہ اسی کو آنا چاہیے آگے۔ تو ابھی جو حالات حاضر ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ جو عوام اپنا نمائندہ صاف اور شفاف طریقے سے چننے میں کامیاب ہو جائے گی؟ بہت سے کنسرنز دوسری پارٹی کے بھی ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی بھی بارہا یہ بات کرتی آ رہی ہے کہ کسی کو کارنر نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہماری تو شروع سے یہ رائے ہے کسی کو کارنر نہیں کرنا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو برابر مواقع فراہم ہونے چاہیے تاکہ وہ عوام کے ساتھ رابطہ کریں اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں۔ اور پی ٹی آئی نہیں، کوئی بھی، یہ یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایک بات ہے کہ ان کے ذمہ ایک قرض چکانا ہے، وہ ہے وہ 9 مئی والا، وہ تو ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کیا اس کا نتیجہ ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ اس کے اندر منافع ہیں ان کو مائنس کر دیا جائے۔ باقی پی ٹی آئی کو تو موقع ملنا چاہیے کہ وہ انتخابات میں جائیں اور عوام کے ساتھ رابطہ کریں۔ ہمیں اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ کوئی آئے گا جائے گا۔ عائشہ صاحبہ، یہ جس طرح سے ابھی مفتی صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی جماعت کو بھی کارنر نہیں کرنا چاہیے، سب کو برابر کا حق ملنا چاہیے انتخابات میں، جو ساری سچویشن ہم سب کے سامنے ہے، کافی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ایک پارٹی ہے جس کو جلسوں سے بھی روکا جا رہا ہے، باقی تمام پارٹیز اپنی کیمپین بھی کر رہی ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک تو مستقبل کیا ہوگا؟ 2024 میں ہوگی بھی یہ پارٹی، دکھے گی بھی آپ کو الیکشنز میں بلے کا نشان؟ دیکھیں، قانون جو ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قانون جو ہے ہماری مرضی سے نہیں چلتا۔ پاکستان کا ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، اس میں جو بھی پنشمنٹس لکھے ہوئے ہیں، ایکٹس ہیں، اسی پارلیمنٹ نے پاس کیے ہیں اور عوام کے نمائندوں نے پاس کیے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی ان جرائم کا مرتکب ہوتا ہے اور اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ان کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر اس کی سزائیں عدالتیں جو ہیں پاکستان میں ورکنگ کنڈیشن میں ہیں۔ تو پاکستان کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، اور اگر میں غلطی کرتی ہوں، آپ غلطی کرتی ہیں، کوئی اور غلطی کرتا ہے تو جو ہے وہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تو اب خیر ابھی اس میں مسافت ہم نے آگے طے کرنی ہے، کیونکہ جس طرح ایک سنگین جرم کیا گیا پاکستانی ریاست کے خلاف، اور ایک ان لوگوں کے یعنی جو ہمارے فوجی ہیں جو روزانہ شہادتیں دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو آپ دیکھیں کہ سیاستدان تو اکثر لوگوں کو آگے ہیومن شیلڈ کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کے وقت میں، تو ہیومن شیلڈ لوگوں کو بنا دیتے ہیں، لوگ خود پیچھے چھپ جاتے ہیں، لیکن فوجی وہ ہیں جو کہ خود پہلے آتے ہیں اور اپنی سینے پر گولی کھاتے ہیں۔ تو وہ روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری عوام کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اب وہ جو کہ کیا وہ ایک آدمی جو ہے وہ جیل میں جب گیا ہے تو وہ تو وہاں پر دیسی مرغیاں کھا رہا ہے، وہ وہاں پر باقاعدہ اس کے لیے ایک جم بھی بنا ہوا ہے، باقی قیدیوں کو وہ سہولت نہیں ہے، لیکن جو ہمارے فوجی ہیں اگر ان کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے، آپ مجھے بتائیں کہ 3 لوگ بھی کیا اس کے گھر پر جاتے ہیں اس کی یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے یا اس کے ماں باپ سے جو ہے وہ تعزیت کرنے کے لیے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اور ہمیں احسان فراموشی جو ہے وہ نہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اور پھر اس کا بہت برا جو ہے مکافات عمل ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ قانون جو ہے اس کا اپنا کورس لینا چاہیے، جو قانون ہے اس میں میری رائے کوئی اہمیت جو ہے وہ نہیں رکھتی۔ وہ بالکل ٹھیک بات آپ نے کی ہے کہ ہماری، لیکن ہم چونکہ یہاں پر جو ساری سچویشن ہے اسے دیکھ کے اپنا انالیسس ضرور پیش کر سکتے ہیں۔ بینگ اے سیاستدان آپ کو بھی یہ اچھے سے معلوم ہوگا جو کچھ ماضی میں ہوا، میاں صاحب اس کی آج بات بھی کرتے ہیں بار بار
کہ قانون نے اپنا راستہ اس طرح سے نہیں لیا. جو ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی تھیں. تو خرم روکھڑی صاحب، یہ جو سوال میں نے کیا عائشہ گل علائی صاحبہ سے، آپ سمجھتے ہیں مختصراً بتائیے گا بس کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے 2024 کے انتخابات میں؟ دکھ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ مستقبل ہوتا ہے نا جی، مستقبل ہوتا ہے پروگریسو پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی گھر یا خاندان یا کسی بھی سسٹم کو آپ ایک بچا کے لے کے چلتے ہیں. ہمارے پاس قبائلی علاقوں میں نا کچھ قبیلے ہیں جن کے باپ یا جن کے خاندان اپنے خاندانوں کو، اپنے بچوں کو ایسی آگ میں جھونکتے ہیں کہ وہ خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کی پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ٹکراؤ کی طرف چلتے ہیں اور قبیلوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. دیکھیں آپ جو پارٹی یا کسی کے بھی سربراہ ہیں تو آپ نے قوم، بچوں، ان کے مستقبل، ان کی ہر چیز کو سوچنا ہوتا ہے. ہم کس ڈائریکشن میں چلے گئے. اور ابھی اگر آپ آئیں ہمارے ساتھ ایک دن گزارے، آج صبح 8 بجے ایک خاتون اپنے بچے کو لے کے، جس کی عمر میکسیمم 13-14 سال ہوگی، وہ آئی ہوئی تھی. اس کا خاوند جو ہے اس نے 9 مئی والے دن وہ انوالو تھا کھلی. جب میں نے اس کی کہانی سنی تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے بچوں کا، یعنی جس نے وہ کام کیا، اس کے بچوں کا آگے کو کیا ہوگا اور ان کا مستقبل کیا ہوگا، اور ان کو لاوارث چھوڑ کر ان کے ساتھ کیا کیا گیا. یعنی ہم نہیں سوچ رہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، ہم نے ان کا فیوچر دیکھنا تھا. ہم نے ان کو کس راستے پہ انہوں نے چلایا اور کہاں پر پہنچایا. یہ تو اب کیا کہیں کیا، یعنی آپ نے کر کیا دیا ملک کے ساتھ، اور پھر ہم نے یعنی اپنے گھر کو اور کس ڈائریکشن میں گئے. بالکل ٹھیک ہے، جو کچھ ہوا وہ ملک کے لیے، ملکی مفاد میں بالکل نہیں تھا. شکریہ ادا کریں گے کیونکہ ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنے کو کہا جا رہا ہے. عائشہ گل علائی صاحبہ، خرم روکھڑی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ مفتی کفایت اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. شکریہ ادا کریں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو چونکہ آج عالمی یوم انسانی حقوق ہے، اور ایسے میں ہم جو غزہ میں صورتحال دیکھ رہے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، کس منہ سے ہم یہ دن منائیں، اس پر بھی بات کریں گے سچویشن پر ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. اب کچھ بات کر لیتے ہیں عالمی یوم انسانی حقوق کی، اور ذرا المیہ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سال یہ دن آزادی اور انصاف کی تھیم کے تحت منایا جا رہا ہے. وہی آزادی جس کی جد و جہد میں لا تعداد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. غزہ میں آزادی کے طلبگار انسانوں کو تاریخ کے بدترین ظلم و ستم، جبر و تشدد، نسل کشی کا سامنا ہے. عالمی یوم انسانیت منانے کا مقصد انسانی حقوق کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر شعور اجاگر کرنا تھا. تو انسانیت کی نام نہاد علم بردار عالمی طاقتیں غزہ میں ہونے والی سفاکیت پر کیسے خاموش ہیں؟ دنیا یاد رکھے کہ معصوم فلسطینیوں کے لہو سے صرف اسرائیل کے ہاتھ نہیں رنگے، بلکہ ہر وہ ملک اس کا حصے دار ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، اور امریکہ اس میں پیش ہے. امریکہ نے سلامتی کونسل میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی پیش کردہ قرارداد ویٹو کر دی ہے، اور یہی نہیں بلکہ اسرائیل کو مسلسل اسلحہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے. رپورٹس کے مطابق امریکہ اسرائیل کو 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک 10,000 ٹن سے زائد ملٹری امداد بھیج چکا ہے. اور جو ساری صورتحال ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ابھی جو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس، انہوں نے بھی افسوس کا اور مایوسی کا اظہار کیا ہے. تو اب یہ معاملہ کس جانب جائے گا، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر. یہ ابھی جس طرح سے ایک قرارداد یو اے کی جانب سے پیش کی گئی سلامتی کونسل میں اور امریکہ نے ویٹو کر دیا، 15 ممالک میں سے 13 ممالک کی حمایت تھی، لیکن ایک ملک بضد ہے اور اس کے آگے کسی کی سنی نہیں جا رہی. یہ معاملے کا، مسئلے کا حل نکلتا ہوا آپ کو کوئی دکھائی بھی دے رہا ہے؟ یہ جنگ بندی ہوگی، کس طرح سے ساری سچویشن حل ہوگی؟ دیکھیں، جو اہداف اسرائیل نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ حماس کو نیست و نابود کر دے گا، تو حماس کو نیست و نابود کرتے کرتے تو اس نے 80% مکانات وہاں وہ بم بار مار کے اس کو گرا دیے ہیں، کھنڈرات بنا دیے ہیں. تقریباً کوئی 7 سے 8 ہزار افراد اب بھی ملبے تلے ان کی لاشیں دبی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو حد درمی اسرائیل نے ظاہر ہے امریکہ کی سپورٹ سے کی ہوئی ہے، تو امریکہ اسی لیے تو ویٹو کر رہا ہے اس کو. اور امریکہ کا سب سے بڑا الائی یو کے وہ ابسٹین کر جاتا ہے. اور یہ وہ ریزولوشن تھی جو کہ سیکرٹری جنرل نے اپنا سب سے بڑا جو اس کے پاس طاقت ہے آرٹیکل 99 کے تحت
یعنی کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 99 کے تحت، کہ جس میں سیکرٹری جنرل جب سمجھتا ہے کہ اب کوئی اور طریقہ نہیں رہا اس انٹرنیشنل پیس کو مینٹین کرنے کے لیے، تو وہ پھر 99 کے تحت سیکیورٹی کونسل کو کہتا ہے کہ خدارا یہ انٹرنیشنل پیس کو آپ برقرار رکھنے کے لیے اس کی جنگ بندی کرائیں، اس کا حل نکالیں. اور اس نے سیکرٹری جنرل نے بتایا کہ یہ اتنی سخت وہاں جن حالات کا سامنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ جو ان کے انروا کے چیف ہیں جو میرے کولیگ ہوا کرتے تھے یو این او میں جب میں ہوتا تھا، فلیپو لازرانی، انہوں نے بھی لکھا یہ سیکیورٹی کونسل اور جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ کو کہ 700 افراد ایک ٹوائلٹ استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی ٹینٹ نما چیز میں. 90 جو ایسے یو این کے ٹھکانے سیف ہاؤسز جو بنائے ہوئے تھے ریفیوجیز کے لیے، اس کو بمبارڈ کیا گیا، جس میں اسکول بھی شامل تھے. اس میں عورتیں اور بچوں کو ظاہر ہے یونائٹڈ نیشنز کے ریفیوجی کیمپ میں ہلاک کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اور پھر یہ بیان کیا گیا ہے سیکرٹری جنرل نے اور انروا کے چیف نے کہ یہ ایک بہت اتنا عظیم رسک ہے کہ یہ شیلٹر جو ہے ہم نے کریٹ کیا اس کو بھی بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، جس کا مطلب وہ یہ نکال رہے ہیں اور جس کا وہ معنی یہ نکال رہے ہیں کہ اس پوری آبادی کو ایجپٹ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد رہے کہ اس پہ ایک سیکرٹ پیپر بھی لیک ہو گیا ہے اسرائیل کا، جس میں اسرائیل نے ایجپٹ کے ساتھ گفت و شنود شروع کی کہ ہم ان کو ایک شہر بسانا چاہتے ہیں سینائی میں جہاں ان کو ہم رکھنا. یہ آپ یاد رکھیں کہ 1948 میں بھی تقریباً 7.5 ملین یعنی 7.5 لاکھ افراد کو نکال کے ان کے گھروں سے 530 گاؤں کو مسمار کر کے دھکیلا گیا غازہ میں. اب غازہ سے آگے دھکیلا جا رہا ہے، جس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ 1897 میں بنا تھا اسی طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں. باقی تو یہ ہیلے بہانے ہیں، یہ بالکل ہیلے بہانے ہیں. لیکن اب مسئلے کے حل کی جانب سر ہم نے اپنے ایک اور گیسٹ کو شامل گفتگو کر لیا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب، ان کی جانب بھی چلتے ہیں، پھر میں آپ کے پاس آؤں گی. وقار صاحب، یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں غزہ میں سچویشن، آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، کس منہ سے ہم یہ دن منائیں؟ اور خاص طور پہ اگر ہم ایک مسلم ممالک کی بات کریں، 57 مسلم ممالک ہیں اور 1.5 ارب سے زائد مسلمان بستے ہیں، لیکن نتیجہ 0/0 ہے. دن بہ دن نسل کشی بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے بجائے کہ ہم کہیں کہ اس کا حل نکلتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اگر خصوصی بات کی جائے تو پاکستان کی ایفرٹس اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تسلی بخش ہیں؟ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، پاکستان کی جو اپنی جغرافیکل پوزیشن ہے ویزاویز اسرائیل اور جو پیلسٹائن ہے، وہ اس کی کچھ لمیٹیشن ہے. آئی تھنک ماڈرن اسٹیٹ کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. باقی آئی تھنک ڈپلومیٹکلی آپ کر سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی اکنامکلی کر سکتے ہیں. ہمارا تو کوئی ان کا ٹریڈ ریلیشن بھی نہیں ہے. باقی ہوتا ہے کہ ہر فورم پہ یو آر ایبل ٹو پٹ پریشر ود ان OIC اور UN، جو پاکستان نے کیا ہے. میں تھوڑی مثال دوں گا خلافت موومنٹ کی. یہاں پہ جذبات بھی تھے، عوام، حالانکہ اس وقت یہاں پہ گوروں کی گورنمنٹ تھی اور لوگ جانا چاہتے تھے ٹرکی، لیکن رائٹ آف پیسج نہیں دیا گیا، نہ آئی تھنک افغانستان نے دیا، نہ ایران نے اس وقت، جو بھی اس وقت گورنمنٹ تھی. تو یہ آئی تھنک ماڈرن اسٹیٹ کو بھی تھوڑا سمجھیں کہ فرض کریں اگر لوگ کہتے ہیں کہ ملٹری آپشن ہے تو اس میں رائٹ آف پیسج دینا ہے. جو بارڈرنگ اسٹیٹس ہیں لائک ایجپٹ ہے، جارڈن ہے یا سیریا ہے، کیا ہمارے اس طرح کے کوئی معاہدے ہیں ان کے ساتھ؟ باقی آئی تھنک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی ہے، آپ نے ایڈ بھی بھیجی، اور باقی اس میں ڈیفینیٹلی باقی میڈیا پہ آئی تھنک وٹ ایور جتنا ڈسکورس پاکستان میں ہوا ہے، آئی تھنک ہیٹس آف ٹو آر میڈیا، بڑا ریگولر، ایون ہمارے چینل نے ریگولر ڈیلی بیسس پہ کیا ہے. ابھی آ جاتے ہیں کہ جو بارڈرنگ اسٹیٹس ہیں ان کا کیا رول ہو سکتا تھا. اس میں پہلے اربوں نے جنگیں لڑی ہیں، یہی بارڈرنگ اسٹیٹ لڑائی آئی تھنک 4 لڑائیاں ہوئی ہیں. 56 نائک کے مین کو ملائیں، 67 وار، پھر بیچ میں اسکرمشز اور 73، اور بعد میں کیمپ ڈیوڈ کے بعد جو ہے آئی وڈ سے کہ فلسطینیز کو اپنے اون پہ چھوڑ دیا گیا. دیٹس وائی ان کی یہ 4th انتفاضہ ہے اگینسٹ اسرائیلی آکوپیشن بھی ہے. اور اسرائیل کی ایک پالیسی رہی ہے دہیوا پالیسی، جو ہر جنریشن کی کھڑی ہوتی ہے اس کو، اور بن گورین کے ٹائم سے یہ ہے، اس کو کہتے ہیں جی آپ گھاس جس طرح کاٹتے ہیں مسمار کر دیں. تو یہ اس دفعہ ملٹریلی بہت زیادہ سویئر، اس میں آئی تھنک جتنا ہیومن لاس ہوا ہے، اٹراسٹیز ہوئی ہیں، مطلب جینوسائڈ ہو رہی ہے، اوپن جینوسائڈ ہو رہی ہے، اور اس میں عالمی ضمیر تو بالکل سویا ہوا ہے.
سو اس میں مین اونس جو آئی تھنک واٹنگ اسٹیٹس پہ. پھر OIC دو چیزیں کر سکتا تھا. نمبر 1 واز اکنامک بائیکاٹ جو بڑا آسان ہے. ابھی آئی تھنک ہوتیوں نے کر کے دکھایا, انصار اللہ نے جو شپس ایک دو ان کے ٹھکانے لگائے ہیں ان کو کیا ہے, تو اس سے بڑا فرق آیا شپنگ کے اوپر. تو اگر اسلامک ورلڈ ایک یک زبان ہو کے اکنامک بائیکاٹ کا, اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. دوسرا ڈپلومیٹک ہے کہ آپ سویئر کر لیں ریلیشن شپ, اور جو ان کو بیک کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی پریشر ڈالیں. سو آل ٹولڈ آئی تھنک دس از بیسیکلی, اور پاکستان اتنا کر سکتا تھا, ڈیفینیٹلی اتنا کیا ہے. لیکن ہماری لمیٹیشن یہ ہے, کیا ہماری لیٹ سے اگر فوج بھی بھیجنے کو رائٹ آف پیسج ہے ہمارے پاس, کیا ہم سیدھا جا کے اس طرح ہیلپ کر سکتے. تو یہ آئی تھنک ماڈرن اسٹیٹ کی کچھ لمیٹیشن جو ہمیں سمجھنی چاہیے. باقی جو ڈیزائر ہے تمام آئی تھنک 1.5 بلین مسلمز کی, ڈیفینیٹلی اس پہ OIC پورا نہیں اتری. رائٹ. جمیل صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں پاکستان نے جہاں تک کر سکتا تھا کچھ لمیٹیشنز ہیں اس میں رہ کر اس نے اپنی تمام تر ایفرٹس کی ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہی اگین کہ مسلم ممالک ایک یکجا ہو کر توانا آواز کے طور پر کیوں نہیں بن پا رہے ایک ریزسٹنس؟ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس میں ایسی رکاوٹیں ہیں؟ جی, پاکستان کے بارے میں تو آپ کو بریگیڈ صاحب نے بتا دیا کہ جس صورتحال میں پاکستان ہے, اور جو نیبرنگ اسٹیٹ ہیں, جب تک کہ رائٹ آف پیسج, لیکن رائٹ آف پیسج دے بھی دیں تو کچھ انٹرنیشنل قوانین ہیں. کس انٹرنیشنل قوانین کے تحت پاکستان جو ہے یہاں سے لوگ چلنا شروع کریں اور وہاں پہنچنا شروع کر دیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ آج کل کی دنیا میں ہم 193 ممبرس کا ایک پوری کمیٹی ہے جس میں کہ ہم نے انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کرنی ہوتی ہے. یہ امریکہ کی مثال لوگ لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل قانون کی پاسداری نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اسرائیل بھی نہیں کر رہا ہے, درست ہے, ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ریفیوز بھی کرتے ہیں. تو امپلیمنٹنگ کلاز جو یونائٹڈ نیشنز کے چیپٹر 7 کے تحت ہے, یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے تحت, وہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کو تازہ ترین مثال دے دوں, پھر آگے چلتا ہوں کہ 27/12 ابھی انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے سیکورٹی کاؤنسل کا 15 نومبر کو, زیادہ دور کی بات نہیں ہے, بڑی چھوٹی سی استدعا تھی, پاس ہو گئی کہ آپ سیویلینز کو اور بچوں کو پروٹیکشن دیں. پاس کر دی, ساروں نے پاس کر دی. اسرائیل نہیں مانتا, اس کو نہیں مانتا, تو اس کا ایک طریقہ ہے انٹرنیشنل قانون کے مطابق, اس وقت انٹرنیشنل قانون کی بات کر لیتے ہیں, پھر OIC کے پاس جو اختیارات ہیں اس کی بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ زیادہ سمجھ میں آ جائے بات. ویسے تو ہم بہت ڈسکس کرتے رہے ہیں. تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اسرائیل نے یا کشمیر میں انڈیا اگر ریزولوشن سیکورٹی کاؤنسل کی اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرتا ہے, تو اس کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ دوبارہ ممبر اسٹیٹ جو افیکٹڈ اسٹیٹ ہیں وہ جاتے ہیں اور جا کے سیکورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن پیش کرتے ہیں, یا وہ ویٹو ہو جائے گا یا وہ پاس ہو جائے گا. اور اگر پاس ہو جائے گا تو چیپٹر 6 کے تحت سینکشنز لگیں گے, چیپٹر 7 کے تحت اقوام متحدہ کی فورسز اتر جائیں گی بیچ میں اور روکیں گی ان کو, یا ان کی قدغن لگائیں گی. اب آ جاتے ہیں کہ کیا یہ پاورز OIC کو ہیں؟ نہیں, OIC کو یہ پاورز نہیں ہیں, لیکن جس طرح EU کو پاورز ہیں, جس طرح افریقن یونین کو پاور ہیں, یورپین یونین کو پاور ہے, AAU کے افریقن یونین کے جو فورس ہے ان کو پاور ہیں. اگر ہم اپنی فورس OIC بنا لیتی تو ہم وہ پاور استعمال کر سکتے تھے. نیٹو جو بنی ہے وہ چیپٹر 8 یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے تحت بنی ہے. اگر چاہتی OIC تو اپنے بھی چیپٹر 8 کے تحت یہ جو اسلامک فورس بنائی ہے اس کو اس میں کنورٹ کر دیتے. پھر ان کو اختیار تھا کہ وہ اپنا ایک یونانیمس پاس کرتے. اگر ان کے چارٹر میں یہ بات ہوتی اور UN ٹرسٹی UN اس کو ایکسیپٹ کر لیتا چارٹر کو, تو یہ کر سکتے تھے. لیکن ابھی کیا کر سکتے تھے؟ کچھ تو آپ کو بریگیڈ صاحب نے بات بتا دی کہ کیا کر سکتے تھے. اور دوسرا ہم یہ کر سکتے تھے کہ ابھی آپ نے 10,000 ٹن بارود کا اور بموں کا ذکر کیا کہ وہ امریکہ نے بھیجا ہے, تو وہ ان کی کس کی فضاؤں میں سے گزرا ہے؟ وہ عرب اسٹیٹ جو نیبرنگ اسٹیٹ ہے ان کی فضاؤں میں سے گزرا ہے, اور یہ ایئر اسپیس میں سے. تو یہ ایئر اسپیس پہ حق ہے اس کنٹری کا, وہ اپنے انٹرنیشنل سول ایویشن ایکاؤ کہلاتا ہے, انٹرنیشنل سول ایویشن اتھارٹی کی جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے تحت وہ نہیں دیتا اپنے اجازت کہ بھئی آپ نہیں فلائی کر سکتے ہیں. دیکھیں ٹرکی سے بھی تو امریکہ نے جب افغانستان پہ بمبارڈمنٹ کرنا چاہتا تھا تو اجازت مانگی, ٹرکی نے پارلیمنٹ میں لے کے گیا, کہتے کہ نہیں آپ نہیں گزر سکتے, اوپر سے ہمارے نہیں گزرے. پاکستان خیر مشرف کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ کس طرح, تو یہ بھی ہو سکتا تھا. اور یونانیمسلی وار کرائم میں وہ ایز اے گروپ ایز اے OIC بھیج سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہیں بھیجا. ساؤتھ افریقہ جس کا نہ لینا ایک نہ دینا دو,
انہوں نے اور 5 دوسرے ممالک نے بھیج دیا. OIC اور بہت ساری چیزیں کر سکتا تھا, ریزولوشن کے حوالے سے نہیں کیا. OIC نے صرف مذمت کی, کنڈیم کیا, اس سے آگے کچھ نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور اہم معاملے کی جانب ہم آپ کا تجزیہ لیں, یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر آج دورہ امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں, اور ISPR نے کنفرم کیا اس حوالے سے وہ آفیشل سے وہاں پر ملاقات کریں گے, جو عسکری آفیشلز ہیں. یہ ان کا پہلا بطور آرمی چیف دورہ ہے امریکہ کا, تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اس دورے کی ریلیونس کیا ہے, اسی پر بات کرتے ہیں. وقار خان صاحب آؤں گی کہ ان کا ٹیک اس پر لے لیں. وقار صاحب, کس طرح سے اس وزٹ کو دیکھ رہے ہیں؟ آرمی چیف کا آفیشل یہ پہلا دورہ امریکہ ہے. یہ آپ کو بتانا چاہیے کہ 7 سے 8 انٹرنیشنل دورے وہ کر چکے ہیں. اس میں چائنا ہے, اس میں اپنا سعودی عربیہ ہے, 3 UAE کے کر چکے ہیں, پھر ٹرکی ہے, اسی طریقے سے UK ہے, آذربائیجان اور ایران. سو اس مطلب سارے یہ دورے بائیلیٹرل ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ نہ کچھ ملٹری ڈپلومیسی بھی کام کرتی ہے. تو ایک تو اس پرائے میں دیکھا جائے کہ نہ چائنا کا دورہ امریکہ کے خلاف تھا, نہ امریکہ کا دورہ کسی اور لڑس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اٹس ٹوٹلی بائیلیٹرل وزٹ. ہاں یہ ضرور ہے کہ پچھلے دنوں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اسپیشلی افغانستان سے ریلیٹڈ, ایک رپورٹ آئی تھی, اس میں پہلے تو ریجنل کنٹریز تنگ تھے اس سے, اور ابھی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی تنگ ہے, اس میں شاید ٹیررزم ایمینیٹ جو ہو رہا ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے. تو اس پہ ڈیفینیٹلی بات چیت ہوگی. ملٹری کیپبلٹی پاکستان کی بڑھانے کے بارے میں بات چیت ہوگی, اس طرح ٹریننگ ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ جب بھی آرمی چیف کوئی بھی جاتے ہیں امریکہ, صاف ظاہر ہے اٹس دا سول سپر پاور, تو اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے ریجنل بیلنس کے لیے بھی. بیکاز آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے پچھلے 1 سال میں, اور پھر ایک خاص پولیٹیکل پارٹی نے بہت زیادہ شور مچایا کہ شاید ہیومن رائٹس کی وجہ سے جو ہے US پاکستان ریلیشن میں کوئی ڈینٹ آیا. تو ایسا نہیں ہے. ابھی ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے UNGA کے لیے, وہاں بھی ملاقاتیں, اور ابھی آئی تھنک ملٹری ٹو ملٹری یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. اس میں ایک تو ملٹری جو ایکسرسائزز ہیں ہماری, ایون رشیا کے ساتھ ہم نے کی, اسی طرح بھی پرسوں ختم ہوئی ایک عرب ممالک کے ساتھ, چائنا کے ساتھ ہم کرتے رہے, دوست ممالک کے ساتھ. تو وہ بھی ہے. پھر ٹیکٹکس اور اسٹریٹجی آپ آپس میں شیئر کرتے ہیں جہاں پہ کامن انٹرسٹ ہو. اور میرے خیال میں امریکہ کو بھی ایک ریئلائزیشن ہے, اسپیشلی جو خطے میں چینجز آئی ہیں, چاہے وہ حماس اور اسرائیل کی لڑائی ہے یا ایسٹرن یورپ میں جو لڑائی ہو رہی ہے, تو امریکہ بھی خود آئسولیٹ نہیں ہونا چاہے گا, بیکاز ادروائز ویری فاسٹلی دے آر گیٹنگ آئسولیٹ. تو اس لحاظ سے آئی تھنک پاکستان از ون امپورٹنٹ کنٹری جس کو وہ انگیج کرنا چاہیں گے. اور ایک اور چیز جو ہے جو خطے میں ایک امپریشن بنا تھا کہ بھارت ہی پیمپرڈ چائلڈ ہے اور شاید ویسٹ کی ساری جو لیٹس سے انٹرسٹ اس کو گارڈ کرے گا, تو اس کو بھی نریفائی کرتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. دیر از اے بیلنسنگ ڈی ہائفنیٹڈ ہے ان کے ساتھ, ان کے علیحدہ تعلقات ہیں, پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی بھی آئی تھنک زیر بحث آئے گی, اس میں وٹ ایور ہیلپ لائک IMF ہے یا اس کے علاوہ کوئی ایسی ایڈ پیکج, بیکاز US would not like کہ پاکستان جو اکنامیکلی بہت نیچے جائے. تو آئی تھنک یہ جو امپریشن کریٹ کیا جا رہا تھا کہ کچھ سرد میری وہ نہیں ہے, آئی تھنک اپنے ٹائم پہ یہ وزٹ آیا ہے. اور اس کے اور ہو سکتا ہے ان کی ملاقاتیں ملٹری کے علاوہ بھی وہاں پہ, میں بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, آئی ایم ناٹ ویری شیور, یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی جو ٹیم ہے وہ بھی دیکھ. جی عام ملاقاتیں ہو سکتی. بطور سابق سفیر, ہاؤ ڈو یو سی دا امپورٹنس آف دس وزٹ آرمی چیف کے؟ دیکھیں ملٹری ڈپلومیسی کا ایک ملٹری ڈپلومیسی کا ایک بہت اہم رول رہا ہے پوری دنیا میں. پوری دنیا کی جہاں جہاں ملٹری کے چیف ہیں یا ملٹری کے اٹیچیز ہیں یا ملٹری کے 1-to-1 کانٹیکٹس ہیں, یہ ملٹری ڈپلومیسی میں آ جاتا ہے. اور ملٹری ڈپلومیسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مین ٹریڈیشنل ڈپلومیسی ہے اس کی معاونت کاری کرے. وہ جو اوور آل فارن پالیسی اس وقت ہماری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ہیں, ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ بھی ہیں, اور ہم یہ بہت دفعہ وضاحت کرتے رہے ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ تعلق اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے کاسٹ پر, یا امریکہ سے تعلقات اس لیے نہیں بڑھا رہے ہیں کہ چائنا کے کاسٹ پر وہ تعلقات ہم بڑھائیں. یہ بائیلیٹرل ہے. اگر انڈیا ایران سے تعلق رکھ سکتا ہے اور امریکہ سے بھی بہت بہتر تعلقات رکھ سکتا ہے اور سعودی عرب سے بھی بہت بہتر تعلقات رکھ سکتا ہے, تو ہر ملک کو یہ حق ہے کہ بائیلیٹرل تعلقات میں اپنے زیادہ اس کو بڑھاوا دے. اور امریکہ کا تو سب سے ہمیں ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ جب بات یہ ہے کہ اس میں بہت ساری رائے لوگ دیتے ہیں لیکن سیاق و سباق کے بغیر, لاجک یہ ہے کہ ہمارا سب سے زیادہ جو اس وقت ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے جہاں سے ہم ڈالر کماتے ہیں اپنے تجارت سے, وہ امریکہ ہے. امریکہ وہ واحد ملک ہے کہ اگر ٹریجری ڈپارٹمنٹ آج وال اسٹریٹ میں
एक सिग्नल दे दे, इशारा दे दे कि जी आप इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ये और बात है कि हमें इन्वेस्टमेंट की फिजा को भी बेहतर करना होगा। तो लेकिन ये है कि ये दौरा मैं समझता हूँ कि ताख़ीर से हो रहा है, इसको थोड़ा और पहले से होना चाहिए, लेकिन बेहतर है कि अभी हो गया। अब रहा सवाल कि इस दौरे में क्या कोई जियो पॉलिटिकल तनाजुर में बात आएगी, क्योंकि पेंटागन का जब विजिट होगा तो पेंटागन जब वो काम करता है तो अपने जियो पॉलिटिकल तनाजुर में काम करता है ना। पेंटागन चाइना कंटेनमेंट के लिए वो जो डिप्लॉयमेंट उनकी फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक है इंडियन ओशन में, उसके मुताबिक डिप्लॉयमेंट भी करता है ना। इसीलिए एक तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैं जिसका कि हम हिस्सा हैं, जो कि पाकिस्तान है, जो कि गवादर से लेके आगे बांग्लादेश है, म्यांमार है, और इसी तरह आगे तक वो चला जाता है साउथ चाइना सी तक। दूसरी तरफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है जो कि अमेरिका के एलाइज जिसमें है, इंडिया है, और उसके बाद आगे है सारे लोग, उसमें फिलीपीन भी और ऑस्ट्रेलिया भी, जापान भी। तो ये चीजें तो चल रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दो मुल्क अपने बायलैटरल, देखिए चाइना की और अमेरिका की सबसे ज्यादा इस वक्त कंटेनमेंट पॉलिसी चल रही है, जिसकी वजह से वो एक टेंशन भी है बरकरार। ताइवान की वजह से भी टेंशन बरकरार है। इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बरकरार है। लेकिन आपने देखा कि 10 दिन पहले चाइना के प्रेसिडेंट वहां गए हैं, बड़े बेहतर अंदाज में मीटिंग्स हुई हैं, ड्रग पे बात हुई है, बाकी चीज़ों पे बात हुई है। तो पाकिस्तान को ये समझना कि अगर उनके चीफ ऑफ स्टाफ वहाँ जा रहे हैं तो उसका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। और मैंने जैसा कि बताया कि ये हमें मेन स्ट्रीम फॉरेन पॉलिसी की मावनतकारी और इसमें मदद करता है। और तीसरी बात ये कि जियो पॉलिटिकल इस वक्त हम जिस खत्ते में हैं, जियो पॉलिटिकल तनाजुर में अफगानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से, इस वक्त जो मिडल ईस्ट में टेंशन हो रही है उसके हवाले से यकीनन हमारी इंगेजमेंट उनके साथ एक किसी किस्म की गलत फहमी और किसी किस्म के मुगालते को बढ़ावा देने में जो है वो नहीं उस बढ़ावा देगी। और जिसकी की ज़रूरत है कि हम बिल्कुल वही उसी अंदाज में चलें जिस अंदाज में हम इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, और उसी से हमारा, देखिए अमेरिका जो है उसकी तमाम जितने भी वर्ल्ड बैंक हैं, IMF है, FATF है, अगर अमेरिका इशारा उनको देता है तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हमें उसका नुकसान भी होता है और हुआ। और पॉलिटिकल बैकग्राउंड में अगर हमारी इंगेजमेंट ना हो तो हमें नुकसान होगा। अगर इंगेजमेंट रहे तो कम से कम नुकसान से तो हम बच जाएंगे ना, जो हमारा हक है वो मिलेगा। और आपके सामने मिसाल है FATF में हमने मदद मांगी, हमें मिली, क्योंकि इंडिया हमारे पीछे पड़ा हुआ था, चाहता था कि हम बजाय ग्रे लिस्ट के ब्लैक लिस्ट में चले जाए। अमेरिका के साथ अगर हमारे बायलैटरल लिंकेज और ताल्लुकात बिल्कुल ही खराब हो जाते, जैसा कि लोग करने की कोशिश कर रहे थे, हमारी कुछ पिछले दौर के हुकूमतें, अगर वो खराब हो जाते तो हम ब्लैक लिस्ट में भी चले जाते वहां से। तो इस किस्म के नुकसानात से बचने के लिए और अपने मुल्क के इंटरेस्ट में, देखिए डिप्लोमेसी होती क्या है, इट्स अ म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जब तक आप बिल्कुल किसी भी मुल्क के साथ आपको रिलेशंस बनाने जो हैं वो पड़ते हैं, कुछ नहीं होता कि किसी भी मुल्क के ऊपर आप क्रॉस लगा दें। बहुत शुक्रिया, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे, जमील साहब मौजूद थे और इनके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने भी ज्वाइन किया। नाजरीन, इसके साथ कि आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।